Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखी एपिसोड नंबर 16 वहशतज़दा भीगी रात की। अभी आपके लिए लेकर आई हूँ एपिसोड नंबर 17। नॉवेल है वहशतज़दा भीगी रात, राइटर हैं ईमन रज़ा और एपिसोड नंबर है 17। बहुत ही अफसोस हुआ पिछली एपिसोड में, आपने पढ़ा होगा कि दिलरुबा का मिसकैरेज हो गया। हालांकि ये बहुत ही तल्ख हकीकत है कि अगर मिसकैरेज नहीं भी होता तो उस बच्चे की ज़ात जो है एक सवालिया निशान बन जानी थी, और हमारा माशरा ऐसे बच्चे को कबूल नहीं करता। बहुत जगह मुश्किलात हो जाती हैं। सैड बट ट्रुथ। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। वहशतज़दा भीगी रात एपिसोड नंबर 17। जैसे ही बगैर सोचे समझे दिलरुबा ने उसके हाथ पर काटा तो वो बिलबिला कर पीछे हुआ था। वो झटके से उसकी तरफ पलटी। सटक गए हो क्या? दिमाग ठिकाने हैं या मैं लगाऊं? क्या बचपन में निकाह किया था मुझसे जो मुझे याद ही नहीं? और तुझे याद है? वो काट खाने वाले लहजे में बोली तो वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। ये आखिर उसकी जायशा को हो क्या गया था? उसकी भोली भाली बीवी डायन कैसे बन गई थी? जायशा क्या हुआ है मेरी जान? क्या तुम्हारे दिमाग पर कोई चोट लग गई है? वो उसे दोनों हाथों से थामते हुए परेशानी से बोला तो वो लब भींच कर रह गई थी। वो जान गई थी कि उसे जायशा समझने वाला कोई और नहीं बल्कि दस्तगीर शाह था, लेकिन उसे अपने करीब आते देख उसने आओ देखा ना ताओ सीधा उसे किक की थी, जो दस्तगीर शाह के छक्के छुड़ा गई थी, और वो दर्द से धौरा होता नीचे बैठा था। आइंदा हर किसी को अपनी बीवी समझने की गलती मत करना, उसे वार्न करने के अंदाज में कहती वो लम्हे में वहां से गायब हुई थी और वो उसे पकड़ भी ना पाया था। दूसरी तरफ जायशा जो गलती से मेंस ट्रायल रूम में चली गई थी, हाजिम अली शाह ने उसे फौरन पकड़ा था और दीवार से लगाया था। कहाँ चली गई थी तुम दिलरुबा? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था, ये तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के तुम्हारा नाम पता चला। मुझे एक मौका दो अपनी बेगुनाही साबित करने का। उस रात मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे नशे की गोलियां दी गई थी। जायशा जो किसी गैर मर्द को अपने करीब देखकर नम आंखों से झटपटा रही थी, उसकी बात सुनकर सहमकर उसे देखने लगी थी। मगर वो जान गई थी कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन की इज्जत का लुटेरा था। मगर वो ये क्या कह रहा था? क्या वाकई उसकी उस रात कोई गलती नहीं और वो बेकसूर था? उसने हाजिम के हाथ की तरफ इशारा किया तो उसने फौरन उसके चेहरे से हाथ हटाया था और वो गहरे सांस भरकर सुर्ख चेहरे से बोलने लगी थी। भाई मैं दिलरुबा नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ जायशा। प्लीज़ मुझे जाने दें और मेरी बहन का पीछा भी मत करें। वो आपकी शक्ल तक से नफरत करती है, उसका पीछा छोड़ दीजिए। वो उसे धक्का देती हुई बाहर को भाग गई थी, जबकि वो बेजान कदमों से उसे जाता देखने लगा था। मगर होश में आता वो उसके पीछे लपका था। क्या वो उसे बेवकूफ़ बना रही थी या वाकई वो उसकी दिलरुबा की हमशक्ल बहन थी? ये देखने के लिए वो उसके पीछे गया तो उसके शक को यकीन की मोहर मिली थी जब उसने दोनों एक जैसी लड़कियों को फौरन वहां से जाते देखा था। अपने बंदों को उसके पीछे जाने का इशारा करते वो वहां परेशानी से टहलने लगा था। वो तीनों जल्दी में वापस फ्लैट में पहुंची थी। यार तुम दोनों को हो क्या गया था? ना ही तुम लोगों ने कुछ शॉपिंग की, ना मुझे करने दी।
آخر کون سا بھوت دیکھ لیا تھا تم دونوں نے جو یوں جلدی مچا رکھی تھی؟ انم ان سے خفا ہوتے ہوئے بولی، سوری میری جان، مگر وہاں کچھ لڑکے پیچھے پڑ گئے تھے، اس لیے ہمیں وہاں سے فوراً نکلنا پڑا۔ دلربا لجاجت سے بولے، مجھے وہاں ہی بتاتی، میں ان لوگوں کا علاج کرتی۔ انم اپنے بازوؤں کو غصے سے اوپر چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ دونوں اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انم وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ چکی تھی اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھی۔ عائشہ، آج میں نے دستگیر بھائی کو دیکھا، انہیں لگا کہ میں عائشہ ہوں، تو وہ مجھ سے اپنا حال بیان کرنے لگے تھے، مگر تم خوش ہو جاؤ، وہ صحیح سلامت ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ پرجوش لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو دلربا؟ ٹھیک ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ وہ بے یقینی سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ ہنس کر ہاں میں سر ہلانے لگی تھی، جس پر عائشہ کو اپنے اندر تک سکون اترتے ہوئے محسوس ہوا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتی تھی، اور اسے آج کی رات کے ساتھ وہ شخص بھی یاد آیا تو وہ دلربا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ہچکچا کر بولی، دلربا۔ عائشہ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا نام سرگوشی کے انداز میں لیتے جیسے بات کہنے کی ہمت جٹائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بات وہ کرنے لگی ہے اس پر دلربا کا ری ایکشن نہایت شدید ہوگا۔ دلربا، جیسے آج تم دستگیر سے ملی ویسے ہی میں آج تمہارے گناہگار سے ملی، وہ بھی مجھے تم سمجھ بیٹھا تھا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا تھا۔ دلربا، وہ بہت نادم تھا اپنے کیے پر، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو نشے کی دوائی دی گئی تھی اسے، ورنہ وہ کبھی بھی تمہارے قریب نہ آتا۔ تمہارے ساتھ وہ سب کسی صورت نہیں کرتا۔ وہ رو رہا تھا، دلربا گڑ گڑا رہا تھا، اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا جو اس نے ہوش کی حالت میں کیا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ سچ کہہ رہا تھا دلربا۔ عائشہ ایک ہی سانس میں سب کہتی دلربا کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جو اس وقت غصے اور غم کی شدت سے نہایت سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ آنکھیں آنسوؤں کے باعث لہو رنگ ہو گئی تھی، جیسے درد نے سینے میں دھڑکتا دل چیر دیا ہو اس کا۔ ہاتھ ایک دم سے چھڑوائے تھے اس نے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو عائشہ؟ کیا پتا وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہو، اور بے شک اگر اس نے وہ نشے کی حالت میں ہی کیا کیونکہ وہ نشے میں ہی تھا، مگر میری زندگی برباد ہو گئی نا، مجھ سے تو ساری خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گئیں۔ ان کا قصوروار میں کس کو ٹھہراؤں؟ بتاؤ مجھے، اپنے بچے کو گنوا دینے کا غم کس کو سناؤں میں؟ وہ ایک دم اتنے زور سے چیخی کہ اس کی گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی، جبکہ آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا تھا اور وہ زمین پر نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عائشہ نے فوراً اسے اپنے گلے لگایا تھا اور اس کا غم غلط کرنے لگی تھی، اور آج ایک اور رات ان کی غم میں گزری تھی۔ اللہ اپنے ایک بندے کا آنسو رائے گا نہیں جانا دیتا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، جب دلربا کو رخشندہ بیگم نے دھکے مار کر نکالا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کروا دی تھی جس سے دلربا کی شادی ہونے والی تھی، مگر کچھ ہی دن بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بازار گئی تو اس کے بھائی کے دوستوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے ورنہ میں اپنے بھائی کو بتاؤں گی، وہ یہ کہتے ہوئے چیخنے لگی تھی، مگر اس کی بات کہا ان گنڈوں مستنڈوں پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، جبکہ وہ اسے اٹھا کر ایسے سنسان فلیٹ میں لے گئے تھے جہاں اس کی عزت داغدار کرتے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ان کے دوست کی بہن ہے
یا ان سے عمر میں بڑی ہے۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، فریاد کرتی رہی، مگر ان بے رحم کو ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ جب انہوں نے اس کی سوتیلی بہن کو نہیں چھوڑا تھا تو پھر سگی بہن کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو خدا نے دلربا کی عزت محفوظ رکھی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی، مگر وہ اپنی عزت نہیں بچا پائی تھی۔ مگر اب اس کو دلربا کی اذیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اس دن اتنا رو رہی تھی اور کیوں وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی ایسے دوستوں سے واسطہ رکھے، مگر اس کی ماں نے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ مگر اس کی باتوں پر کان نہیں دھرا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان کی اپنی سگی بیٹی آج دلربا کی جگہ اذیت برداشت کرتی ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، جو شاید پوری عمر ختم نہ ہوتی۔ جب وہ اجڑی ہوئی حالت میں گھر آئی تو اس کے شوہر نے بغیر اس کی بات سنے اس کو طلاق دے دی تھی۔ وہ تو پہلے ہی شکی مزاج ٹھہرا تھا، جس کے وہ خواب سجائے بیٹھی تھی وہ پست ذہنیت کا مرد نکلا تھا۔ ہاں، جس کی بہن ایسی ہوگی تو وہ بھی ویسی ہی ہوگی نا، اور یہ کہہ کر اس کی کسی بھی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے بغیر کچھ سنے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ لٹے پٹے حال میں جب اپنے گھر کی دہلیز پر آئی تو بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر کہ تیمور صاحب کو میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی بدولت وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، جبکہ رخشندہ بیگم خود بھی روتی پیٹتی رہی اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں مارتی رہی، جس کی وجہ سے اس کی بہن اس حالت میں پہنچی تھی۔ اور وہ روتا سکتا بزدل بنا بس دلربا کی باتوں کو یاد کر رہا تھا، جس نے اسے بددعا تو نہ دی تھی مگر اس کی آہ اس کو لگ گئی تھی، جو ان کا ہنستا بستا گھر اجاڑ گئی تھی۔ تیمور صاحب جب ٹھیک ہو کر اپنی بیٹی کے کمرے میں اسے دیکھنے آئے تو ان کی بیٹی کے لبوں پر ایک ہی بات جاری تھی کہ یہ سب دلربا کے صبر کا نتیجہ ہے۔ جو الزام انہوں نے اس معصوم پر لگائے وہ حقیقت بن کر ان کے کھاتے میں آ کر ان کے گھر کو اجاڑ کر رکھ گئے تھے، جس کا درد شدت سے تیمور صاحب کو بھی ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر یقین نہ کر کے گھاٹے کا سودا کیا تھا، بلکہ اپنی پوری زندگی تباہ کر لی تھی، جس کے لیے ان کو پچھتاووں کے ناک ڈسنے لگے تھے، مگر اب واپسی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اور بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے، جب دلربا واپسی پر اپنے گھر کو روانہ ہوئی تھی اسکول سے۔ جیسے ہی وہ کسی رکشہ کو روک کر بیٹھنے لگی، حازم علی شاہ نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دلربا کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر بھاگتی، حازم علی شاہ نے اس کا بازو دبوچتے اسے مد مقابل کیا تھا۔ بس ایک بار میری بات سن لو، میں اس گناہ کے ساتھ نہیں جی پا رہا، میں مر جاؤں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر درد کا مداوع کروں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ کیسے کر دوں؟ میں معاف نہیں کر سکتی، میں اپنے بچے کے قاتل کو میں کیسے معاف کر دوں؟ تمہاری وجہ سے ذہنی اذیت میں مبتلا رہی اور اپنا بچہ کھو بیٹھی میں، بتاؤ کون کرے گا اس غم کا ازالہ؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو وہ بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی بات پر تو جیسے سارے الفاظ کہیں کھو گئے تھے اس کے۔ کیا وہ اپنا بچہ کھو بیٹھا تھا اپنی وجہ سے؟ اب بول کیوں نہیں رہے؟ چپ کیوں لگ گئی تمہیں؟ بولو، کر دیا نا داغدار مجھے، اب کون کرے گا مجھ سے شادی؟ کون اپنائے گا مجھے؟ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو جیسے ہوش میں آیا تھا اور ایک دم سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ میں کروں گا تم سے شادی، اس کے بعد نے تو جیسے دلربا کو سکتے میں دھکیل دیا تھا۔
یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا کہا؟ تم کرو گے مجھ سے شادی؟ عزتوں کے لٹیرے کبھی محافظ نہیں بنا کرتے۔ تمہیں یہ کیوں کر خوش فہمی لاحق ہوئی کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں داخل کروں گی، جو میری زندگی اجاڑنے کا سبب بنا؟ اب وہ لہو رنگ آنکھوں سے زخمی شیرنی بنی دھاڑی تھی۔ میں نے کہا نا، تمہیں اذیت بھی میں نے ہی پہنچائی ہے، تو تمہاری زندگی میں خوشیوں کو لانے کا باعث بھی میں ہی بنوں گا اور کوئی نہیں۔ وہ اسے یقین دہانی کراتے ہوئے بولا، نہیں کروں گی میں تم سے شادی۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم جیسے انسان پر۔ وہ تنفر سے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اگر یہی بات کوئی اور کہتا تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا، مگر سامنے کھڑی ہستی پر تو وہ اپنا قتل بھی معاف کر سکتا تھا۔ ابھی کے لیے تو اس نے دلربا کو جانے دیا تھا، مگر وہ اسے اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کیا ہونا چاہیے دلربا کا فیصلہ؟ کیا اسے حازم کا پروپوزل قبول کر لینا چاہیے یا اسے دھتکار دینا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔